अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 8 जनवरी 2025। इमरान खान और हुकूमत के मुज़ाकरात हो रहे हैं, आज नहीं हो रहे, डील हो रही है, आज नहीं हो रही, पसे पर्दा क्या चल रहा है, कोई डील नहीं है, कोई मुज़ाकरात पर्दे के पीछे नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट में हो रहे हैं। ये वो तमाम बातें हैं जो पिछले 2 हफ्तों से मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, वहाँ पर ज़ुबान ज़दे आम है। लेकिन हकीकत क्या है? आज क्या वाकई ही मुज़ाकरात बाकायदा दोबारा से पटरी पर चढ़ने को तैयार हो गए हैं या नहीं? इससे मुतालिक तफसीलात मैं और वसीम मलिक FCR की इस एपिसोड में आपके सामने रखेंगे। तो वसीम, अब क्या पसे पर्दा कुछ चल रहा है या जो होगा पर्दे के सामने ही होगा? दोनों चीज़ें साथ चलेंगी। जो पसे पर्दा हो रहा है उसको अगेन ऑप्टिक्स के लिए ये जो मुज़ाकराती कमेटियां हैं अनाउंस यहीं से कराया जाना है। आज हो, कल हो, परसों हो, जितना देर से हो, जितना सवेरे हो। ये तो अब नहीं होगा कि फौजी एस्टैब्लिशमेंट आके मानेगी कि हमने इमरान खान से मुज़ाकरात किए हैं या इमरान खान क्यों नहीं मान रहे? इमरान, देखिए मुज़ाकरात में भी कुछ चीज़ें तय होनी है ना। इमरान खान के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ही यही लगता रहा, हालांकि होना यही चाहिए था। ये एक कंप्रोमाइज़ है। इमरान खान इस वक्त अगर फौजी एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं तो ये कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने कुछ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर। लेकिन वहीं पर हम देखें तो वो भी हकीकत पसंदाना उनका तर्ज अमल है कि वफाकी हुकूमत के पास है क्या। मुज़ाकरात कर लें, नवाज शरीफ इमरान खान की सारी बातें मान लें या इमरान खान नवाज शरीफ की सारी बातें मान लें, इंप्लीमेंट कौन करवाएगा? फौजी एस्टैब्लिशमेंट ही जो ताकतवर है। तो इमरान खान उनसे मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। अब हुआ क्या? परसों मुज़ाकरात हो रहे थे बड़े ज़ोर से, कल रुक गए थे, आज फिर कुछ खबरें आई हैं। तो इस सारे टाइम स्पैन में ये जो इतनी पेचीदा सूरत हाल हो गई है, उसमें से आज डेवलपमेंट इस सूरत में नज़र आई कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत आकर कहती है कि जी हमें इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जाएगी हम मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त में नहीं बैठेंगे, अपने तहरीरी मुतालबात नहीं रखेंगे। ये बात हो गई। रात गए ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह के स्टेटमेंट भी कुछ इस तरह से आ गए कि अगर PTI इस सारे मामले में कन्विंस नहीं है, मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, तो हमें भी कोई शौक नहीं है। आज क्या होता है? अगेन कमेटी की, मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात अभी तक नहीं हुई। तोशाखाना 2 केस और GHQ हमला केस की समातें होती हैं कहां पर? अडयाला जेल में। बैरिस्टर गौर जाकर मिलते हैं। बैरिस्टर गौर इमरान खान को कन्विंस करते हैं कि हमें बैठने दें, वो मुज़ाकरात चलते रहने चाहिए। इमरान खान किसी हद तक कन्विंस हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आपने तहरीरी मुतालबात देने हैं गवर्नमेंट को तो आप लिख कर दे दें, मेरी तरफ से गो हेड है। लेकिन वो मजीद भी कई बातें करते हैं जिसे बैरिस्टर गौहर ने स्किप कर दिया है। उन्होंने आकर अपनी पसंदीदा बात बाहर बताई है कि इमरान खान राजी हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी जो बात है लिख के देने वाली, वो मेरी तरफ से गो हेड है। वो जो बातें बैरिस्टर गौहर नहीं बता रहे वो भी बता दें। हुआ कुछ यूं कि इमरान खान ने कहा कि अगर हम रिटर्न में देंगे मुज़ाकरात तो हुकूमत से भी रिटर्न में लेंगे। जी हाँ, मुतालबात हम जब रिटर्न में देंगे तो हुकूमत को भी हमसे जो चाहिए वो भी तहरीरी शक्ल में हमें देगी। दूसरी बात उन्होंने की कि जब तक मुज़ाकराती कमेटी की मुझसे मुलाकात नहीं होती, आपने तीसरी नशिस्त में नहीं बैठना और आपने वो तहरीरी शक्ल में नहीं देनी। तो क्या बैरिस्टर गौहर इतनी हिम्मत करेंगे कि वो इमरान खान से मिले बगैर तहरीरी मुतालबात पे बैठ जाए? इसी हफ्ते वो नशिस्त है ना। देखिए उसमें अब ये हो सकता है कि गवर्नमेंट को बज़ाहिर PTI या बैरिस्टर गौहर अगर गए हैं, वो कन्विंस कर रहे हैं, तो उनके भी राब्ते होते हैं। तो उन्होंने जाके खान को बताया हो, इमरान खान ने आकर अब वो इमरान खान का पैगाम दें कि जी वहाँ पर भी कुछ चीज़ें मस्बत हैं। इमरान खान भी अब कह रहे हैं कि हम तहरीरी शक्ल में देने को तैयार हैं, तो आप कुछ अरेंजमेंट्स करवाएं जिसके बाद मुमकिन तौर पर ये बातचीत हो सके। मगर वहीं पर इमरान खान का एक और मुतालबा है। वो कहते हैं कि हमें मुज़ाकरात की संजीदगी का इल्म तब होगा, बातचीत तब आगे बढ़ेगी जब 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा सीनियर जजेस के सामने। तो एक चीज़ ज़रूर है कि वो जो तातुल का रहा गया था, वो जो टेबल टर्न्स हो गई थी अचानक, वो अब दूसरी तरफ को टर्न हुई है। मतलब एक फरीक ने कोई मुस्बत पेशरफ्त बढ़ाई है, कुछ चीज़ें आगे बढ़ी हैं। और साथ ही एक डेवलपमेंट ये भी हुई है कि इमरान खान ने आज एक कमेटी बना दी है कि 26 नवंबर के ऊपर जो मिसिंग पर्सनस हैं उनकी जो तफसीलात हैं वो फराम की जाएं। अडयाला जेल में भी 2 केसेस की समाअत हुई है। तो आप ज़रा तफसीलन मैं चाहता हूँ कि एक तो GHQ हमला केस में क्या कुछ हुआ वो बता दें, और फिर तोशाखाना 2 केस में आज क्या हुआ वो बता दें।
اڈیالہ جیل میں آج جو مقدمات عمران خان کے چل رہے ہیں ان میں 9 مئی سے متعلق GHQ حملہ کیس ہے، اور اس میں ایک اور ملزم جن کا نام شہیر سکندر ہے ان پر فرد جرم عائد کی گئی ہے، اور اب مجموعی طور پر اس مقدمے میں 118 جو ہے وہ ملزمان ہو گئے ہیں، اور مقدمے کی سماعت اب باقاعدہ 13 جنوری سے روزانہ کی بنیاد پر ہوگی۔ اس کے علاوہ عمران خان کی جانب سے ان کے بچوں سے ٹیلی فون پر بات کرنے، اخبارات کی فراہمی، ٹی وی کی بحالی کی جو درخواستیں ہیں وہ دی گئی تھی ان کے وکیل فیصل چودھری کی جانب سے، اور وہ عدالت نے منظور کر لی ہیں۔ اس کے علاوہ طبی معائنہ کرانے کی درخواست بھی جو ہے وہ عدالت نے منظور کر لی ہے، مگر اس کے علاوہ جو تمام تر مقدمات تھے، یہ جج امجد علی شاہ وسیم انہوں نے انسداد دہشت گردی عدالت پنڈی کے، اور انہوں نے اڈیالہ جیل میں سماعت کرتے ہوئے مقدمے کو 13 جنوری تک ملتوی کر دیا۔ 13 جنوری یاد رکھے وہی تاریخ ہے جس دن اب دوبارہ سے ایک نئی تاریخ جو 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ ہے اس کا فیصلہ سنانے کی بھی دی گئی ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے۔ اس کے علاوہ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بھی ہوئی، اس کی جج سینٹرل جو ہے شاہ رخ ارجمند باقاعدہ نومینیشن ہے، وہ انہوں نے اچھا پرفارم کر کے دکھانا ہے، انہوں نے بھی کی، اور بانی پی ٹی آئی کو اب تک کیا اچھا پرفارم، اب تک تو وہ آئی تھنک 100/100 پرفارم کر رہے، صرف وہ جو عدت میں نکاح کا فیصلہ سنانے سے بھاگ گئے تھے وہ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا، ادروائز اب وہ اپنی ہو سکتا ہے کہ پرفارمنس کو کور کریں، بالکل، لیکن وہ کور کریں گے نا، وہ تو افضل مجوکا کے پاس چلی گئی تھی، تب بھی انہوں نے وہ پرفارمنس ویسے اچھی دکھائی تھی۔ بہرحال عمران خان کے وکیل نے آج سلمان صفدر جو تھے وہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے نہیں تھے اور کیس کی انہوں نے سماعت ملتوی کرنے کی درخواست کی، لیکن پروسیکیوشن نے مخالفت کی۔ توشہ خانہ 2 مقدمے کی بات کر رہی ہوں، اور پروسیکیوشن نے یہ کہا کہ بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان کے وکیل حسین مفتی اور بشرا بی بی کے وکیل ارشد تبریز موجود ہیں تو وہ گواہوں کے بیانات ریکارڈ کر لیں، اور پھر توشہ خانہ 2 کیس میں مجموعی طور پر 5 گواہان کے بیان ریکارڈ کر کے 3 گواہان پر جرح بھی مکمل کر لی گئی ہے، اور عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب کے 2 گواہوں کو مزید جو ہے وہ بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے توشہ خانہ 2 کیس کا جو مقدمہ ہے وہ 10 جنوری تک ملتوی کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر خان کی جو بات چیت ہوئی وہ وسیم نے آپ کو بتا دی مذاکراتی عمل سے متعلق، اور اسی طرح سے جو دیگر آج کے دن کی ڈیولپمنٹس تھی، یہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو فیصل چودھری صاحب ہیں انہوں نے جو مسنگ پرسنز کے حوالے سے عمران خان نے کمیٹی بنائی ہے اس کو ذرا تفصیلاً آپ بتا دیں۔ فیصل چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ آج جب وہ باہر آئے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو ان کی پوری گفتگو ہی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ انہوں نے پہلے یہ بتایا کہ کون کون سے جو عمران خان کی درخواستیں تھیں وہ منظور ہوئی، اور پھر بتایا کہ عمران خان سے جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کی ملاقات نہ کرانا مذاکرات کو سبوتاج کرنے کی کوشش ہے، اور بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان نے مسنگ پرسنز کی تحقیقات کے لیے قاضی انور کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی ہے، اور کمیٹی اتوار تک یعنی اس ہفتے میں اتوار تک اپنی رپورٹ مکمل کرے گی، اور پارٹی کو مسنگ پرسن کے معاملے پر عمران خان کی جانب سے کام کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ تو وسیم، عمران خان 2 چیزیں چاہتے ہیں، 2 دن سے لگاتار یہ ہو رہا ہے اور ہم اس بات کو شاید مس آؤٹ کریں کہ 26 نومبر ان کی پارٹی کہیں بھول چکی ہے، اور 26 نومبر کا جو سانحہ تھا اس کو ان کی پارٹی نہ بھولے، اور اسی وجہ سے گزشتہ روز شبلی فراز، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر اور جو عمر ایوب ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر بھی یہ بات کی، مگر ان کی جو باہر کی قیادت ہے جیل سے باہر وہ تھوڑا ڈرتی ہے اس معاملے پر جانے پہ، لیکن عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ جیسے 9 مئی کو دوسری سائیڈ نے ڈنڈورا پیٹ پیٹ کے بیانیہ بنایا، اس سے بہتر کہ وہ بھی اپنے کچھ مطالبات رکھتے۔ آج بھی عمران خان نے کہا کہ 9 مئی سے متعلق اگر کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے تو وہ جاری کرے، اگر اس کے اندر ان کو اپنی پارٹی کا کوئی بھی رہنما نظر آیا تو وہ خود معافی مانگیں گے، لیکن شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو یہ شفاف تحقیقات کا مطالبہ تو انریزنیبل نہیں لگتا، کچھ نہ کچھ سینیٹری پریویل ہونی چاہیے۔ عمران خان کی وہ جو سخت انتہائی سخت ایکس پر پوسٹ آئی تھی، جو ان کا پیغام آیا تھا، وہ صرف اس کا جو اگر اس کی جو سب سے بڑی 1-2 اور ریزنز بھی تھیں، اس کی جو سب سے بڑی وجہ تھی پارٹی 26 نومبر کو فراموش کر چکی، اب اس پہ اس طرح سے بات نہیں ہو رہی، اور عمران خان اس چیز پر کسی صورت کسی کو اسپیئر آؤٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ 26 نومبر پر وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں، اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، تو اس سے متعلق آج ایک مرتبہ پھر انہوں نے مسنگ پرسنز کا بھی کہا، مگر ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی۔ عمران خان نے آج جو پاکستان تحریک انصاف کے نام پر کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، 3 ایسے لوگوں سے انہوں نے اظہار لا تعلقی کیا ہے۔ پہلا وہ جو بشرا بی بی کے اوپر تنقید کرے گا، دوسرا وہ کہ جو عرب ممالک کے حوالے سے پروپیگنڈا کرے گا، اور تیسرا وہ کہ جو ہم پاک فوج کے یا ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس، کوئی بھی اس میں فورس ہو، ان کے شہداء کی تذلیل کرے گا۔ اس سے عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔
ایک اور خبر آج یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بطور پارٹی فنڈز کی کمی کا سامنا ہے، مالیاتی بحران کا شکار ہو چکی ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن نکلا ہے اور اس کے مطابق 2.5 لاکھ غالباً یا 2,40,000 ایک اماؤنٹ ہے وہ رکھی گئی ہے کہ تمام MNAs اور جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ دیں، کیونکہ پارٹی کے جو امور ہیں وہ چلانے میں اب مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ مگر وہیں پر بدقسمتی دیکھتی ہیں آپ اس ملک میں، ہم نے ابھی کل ہی بات کی تھی کہ رانا ثناء اللہ کا ایک سٹیٹمنٹ، بالکل وہ اس میں تھوڑی ہمیں سینس نظر آئی کہ آخر کسی نہ کسی میں تو سینٹی پرویل ہوئی، اور انہوں نے جس طرح کہا کہ عمران خان اپنے ورکرز کی بات پہلے کرتے ہیں، رہائی کی اپنی بات نہیں کرتے ہیں، آج انہیں PTV پر آنا پڑا، تمام میڈیا چینلز نے انہیں کٹ کیا، اور علیمہ خان کے خلاف جو ایک پوری کیمپین شروع ہو چکی ہے، ریاستی کیمپین، جس کا شکار بشرا بی بی رہ چکی ہیں، اب وہ عمران خان کی بہن اس کا شروع ہو چکی ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب کو جو مسائل تھے سوشل میڈیا کے، تو ان سوشل میڈیا پہ رانا ثناء اللہ صاحب، مجھے ایک بات بتائیں، آپ اتنے بڑے سیاستدان ہیں، آپ نے ساری زندگی سیاست میں گزاری ہے، آپ وزیر اعظم کے سیاسی امور پر مشیر ہیں، آپ کو کیا پڑی ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے اندر کیا چل رہا ہے؟ اور حد یہ ہے وسیم کہ آج جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، آپ اس کو غور سے دیکھیں، ان کے الفاظ ان کے چہرے کے تاثرات کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ جو سکرینز پر چلا رہے ہوتے ہیں نا، عطا تارڑ بھی ایسے کرتے ہیں، اسما بخاری بھی کرتی ہیں، ان کے ساتھ وہ سوٹ کرتا ہے۔ لیکن رانا ثناء اللہ کہیں نہ کہیں ہم ان کو زیرک تو کہیں نا، ایک زیرک سیاستدان تو اب ہو ہی گئے ہیں، ایک عمر گزر گئی، سینٹی کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کبھی ریزنیبل بات کر دیتے ہیں، کبھی کبھی تو یہ کہہ دیتے ہیں ہم مان لیتے ہیں ہم نے الیکشن چوری کیا، آپ مان لیں آپ نے 18 کا الیکشن چوری کیا، لیکن پھر وہ جب بیچارے یہ بات کر دیتے ہیں تو ان کو مار پڑوائی جاتی ہے اس طرح کی پریس ویسے کانفرنس یہ جو آج انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف، ان کے اپنے الفاظ ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ چل رہا ہے۔ اچھا ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، جو اسٹیبلشمنٹ زدہ صحافی ہے نا ہمارے، فوجی اسٹیبلشمنٹ زدہ صحافی، وہ آج صبح ایک PTI انسائڈر کے نام سے ایک ایکس کا اکاؤنٹ ہے، اس پر سب سے پہلے جو ویڈیو رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران چلائی وہاں سے پوسٹ ہوتی ہے، اچھا، اور اس کو اسٹیبلشمنٹ زدہ صحافی کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ یہ خبر تمام خبروں کا پیچھے چھوڑ دے گی، اور پھر وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر آ کے پریس کانفرنس کر کے وہ سوشل میڈیا پر چلنے والی جو ویڈیو ہے وہ اپنی سائیڈ ونڈو میں بھی چلاتے ہیں۔ ویسے یہ زیادتی کی گئی ہے عطا تارڑ صاحب کے ساتھ، میں بھی تو یہ مکمل طور پر انہی کی ڈومین ہے، اور ان سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا یہ بات۔ وہ کرتے تو بہت اچھا پرفارم کرتے، رانا ثناء اللہ صاحب سے نہیں ہو رہا تھا، میں یہی تو بتا رہی ہوں۔ انہیں وہ اس بیان کے یا وہ جو اب کوئی سینسیبل بات کر لیتے ہیں تو اس کے جرم میں انہیں آج زبردستی بٹھایا گیا نظر آ رہا تھا، آپ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھیں، نہیں تو وہ دودھ پیتے بچے تو نہیں ہیں، لیکن جس طرح سے وہ نظام کا حصہ ہیں، ان کی مجبوریاں ہیں، ان کے پاس آپشن کہاں ہے؟ تو پھر محسن نقوی اگر کچھ کر رہا ہے تو اس کی مجبوری ہے، اگر فوجی اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے لوگ کچھ کر رہے ہیں ان کی مجبوری ہے۔ آپ محسن نقوی کو بیچ میں کیوں لے آئے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کی مجبوری ہو سکتی ہے، تو پھر اس ملک میں اس رانا وقت جو ثناء اللہ ایک سیاسی جماعت کے کمپرومائزڈ قسم کے سیاستدان ہیں اس وقت، اور محسن نقوی ایک ڈیفرنٹ کیس ہیں۔ آپ دو غلط کیسز کو غلط وقت پہ غلط طریقے جسٹس سے، امین الدین خان ان کی بھی مجبوری ہوگی، ان کی تو بہت مجبوری ہے عہدہ رکھنے کی، ان کو کہاں کوئی عہدہ ملتا، وہ ریٹائر ہو جاتے پڑے پڑے جج۔ سکندر سلطان راجہ کی بھی مجبوری ہوگی، سکندر سلطان راجہ کو ابھی ریٹائرمنٹ قریب ہے، اگلا ٹائم پیریڈ چاہیے۔ عالیہ نیلم صاحبہ کی بھی مجبوری، عالیہ نیلم صاحبہ لاہور کی پہلی خاتون چیف جسٹس بنی ہے۔ عامر فاروق صاحب کی بھی مجبوری، عامر فاروق صاحب نے سپریم کورٹ آنا ہے، قاضی فائزی صاحب کی کیا مجبوری تھی؟ انہوں نے ساری چیزیں اپنے پاس ہولڈ کر کے رکھنی تھی، آپ نے خود ہی جواب بتائی، اور آج یہ کہاں کیا؟ ہے وہ شخص؟ نو ویئر، نو ویئر نہیں، تاریخ کے کوڑے دان میں، بیرون ملک 7 سمندر پار ایک بند کمرے میں چھپ کے بیٹھا ہے، باہر نہیں نکل سکتا۔ اور جو ان کے اوپر کچھ اٹیک کرنے والے تھے، ان کے جو پاسپورٹ ہے وہ تک منسوخ نہیں کر سکی حکومت، اٹیک نہیں، اپنا احتجاج کا حق ہے، لیکن حکومت کی زبان میں کہ ان کے پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں گے، لیکن وہاں بھی وہ مقدمہ ہار بیٹھے، اور یہ جو ہے وہ پورے حالات ہوئے۔ مگر بہرحال عمران خان سے مذاکرات کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، اور کہیں نہ کہیں اب دوبارہ مذاکراتی کمیٹی نے بیٹھنا ہے، لیکن عمران خان کے مطالبات ایک طرف ہیں، حکومت کے بیانات دوسری جانب ہیں، لیکن بیچ میں پاکستان ہے اور اس نے آگے چلنا ہے، اور وہ بھی تب جب سیاسی جماعتیں اپنی جنگ روکیں اور تیسری قوت کو ہر بار ہوا دینا اور راستہ دینا بند کرے، تو ہی ملک شاید بہتری کی طرف چل سکتا ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جو تیسری قوت ہے جس کا نام فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے راستہ دینا ہے، وہ اب اتنا
آگے بڑھ چکی ہے کہ اب سیاستدان اکٹھے مل کے بھی اب تو یہ باتیں وسیم پہلے ہوا کرتی تھی کہ چھپ چھپ کے بڑے ڈھکے چھپے لفظوں میں کہا جاتا تھا کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ یہ، یا کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ، اور یہ اب وہ ساری چیزیں بڑی کھل کر آ گئی ہیں، اور پتہ ہے کہ فریق کون ہے، اصل فریق، اور انہوں نے ہی یہ ملک چلانا ہے. کیونکہ ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے اپنے ولاگ میں ایف بی علی کیس کا حوالہ رکھا تھا. جب ہم اپنی تاریخ پڑھتے ہیں تو لگتا ہے پاکستان میں تاریخ خود کو کئی مرتبہ دہرا چکی ہے، لیکن سیکھا ہم نے کچھ نہیں. لیکن اب پاکستان بدل چکا ہے. دیکھتے ہیں کہ پاکستان واقعی ہی بدل چکا ہے یا پھر یہ بھی صرف ایک وقت کی ضرورت کے تحت ہو رہا ہے. مجھے اور وسیم ملک کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے.